अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची पुरअसरार कहानी, उसी की ज़ुबानी। मेरा नाम फैसल है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला बहावलपुर के नज़दीक वाक़ एक गाँव बस्ती सहावाला से है। ये उन दिनों का जिक्र है जब मैं रोज़गार की खातिर कराची आया था। कराची आने के बाद मुझे साइट एरिया में वाक़े एक गारमेंट फैक्ट्री में जॉब मिल गई थी। फैक्ट्री आने जाने में वक्त ना हो ये सोचकर मैंने फैक्ट्री के करीब ही रिहाइश के लिए जगह तलाश करनी शुरू कर दी थी। मेरी फैक्ट्री से करीब तरीन रिहायशी इलाके के शुरू में कुछ कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल ज़्यादातर हमारे जफाकश पठानों की एक गुंजान आबादी है जो आगे बनारस तक फैली हुई है। यहाँ ज़्यादातर मज़दूर तबके के लोग रहते हैं। ज़रा आगे बढ़ें और खैबर गेट से दाखिल हों तो आगे मतवसत तबके की आबादी है। मैं जिस वक्त का जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त ये जगह इतनी गुंजान आबाद नहीं थी, ना ही ये खैबर गेट बना था। बहरहाल उसी गेट के साथ दाएं जाने पहली गली में मुझे रिहाइश के लिए एक कमरा बाथरूम के साथ मुनासिब किराए पर मिल गया था। मेरे घर के बराबर में एक फैमिली रहती थी जो 3 अफराद पर मुश्तमिल थी, 2 बेटे और एक उनकी वालिदा। ये एक बड़ा नेक और दीनदार घराना था। बड़े लड़के का नाम सुफियान और छोटे का नाम नोमान था। नोमान मेरा हम उम्र था, लिहाजा बहुत जल्द मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी अम्मी मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। बड़ी नेक और खुदा तरस खातून थी। उन दोनों भाइयों ने भी कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ था। बड़ा भाई सुफियान किसी अच्छी फर्म में जॉब करता था, जबकि नोमान उन दिनों ग्रेजुएशन कर रहा था। नोमान से दोस्ती हुई तो कभी कभार मैं उनके घर भी जाने लगा और कभी नोमान भी मेरी तरफ आ जाता था। नोमान की अम्मी, जिन्हें मैं आंटी कहता था, अक्सर मेरे लिए खाना भेज देती थी। यूँ मुझे घर का पका हुआ खाना मुयस्सर आ जाता था, जो उस वक्त मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होता था। नोमान का घराना भी मेरी तरह ही किराए के घर में रह रहा था। सुफियान भाई चाहते थे कि अब अपना घर ख़रीद लिया जाए। कुछ जमा पूंजी आंटी के पास भी थी और कुछ पैसों का इंतज़ाम सुफियान भाई ने ऑफिस से लोन लेकर कर लिया था। वो सस्ता ज़माना था, मकान की कीमतें अभी आसमान पर नहीं पहुंची थीं। सुफियान भाई ने स्टेट एजेंट को कह रखा था कि उसको बजट के मुताबिक अगर कोई घर मिले तो उन्हें बता दे। स्टेट एजेंट ने हफ्ते भर में ही उनके लिए घर ढूंढ लिया था। ये घर हमारी ही गली में वाक़ था। हमारी गली काफ़ी तवील है और आगे जाकर ये एक छोटे से कब्रिस्तान से जा मिलती है। वो घर नोमान की फैमिली के बजट के मुताबिक और अच्छा बना हुआ था, मगर कबाहत ये थी कि वो कब्रिस्तान के सामने वाक़ था। मैं उस शाम नोमान के घर गया तो आंटी ने बताया कि घर बहुत अच्छा बना हुआ है। वो और नोमान आज ही वो मकान देखकर आए थे। 3 कमरों पर मुश्तमिल ये मकान उनकी फैमिली के लिए काफ़ी था। एक फाजिल कमरा मकान की छत पर भी बना हुआ था। आंटी ने मुझसे कहा कि फैसल बेटा, अगर हमने वो घर ख़रीद लिया तो ऊपर वाला कमरा तुम ले लेना। मैं भी खुश हो गया। ठीक है आंटी, जो किराया मैं अभी मालिक मकान को देता हूँ वो मैं आपको दे दिया करूँगा। तो आंटी ने मुझे प्यार भरी डांट पिलाई और कहा कि बेटा, तुम्हारा किराया बचाने के लिए ही तो तुम्हें ये पेशकश की है। बहरहाल नोमान और आंटी को वो मकान तो बहुत पसंद आ गया था और मकान की चाबी नोमान अपने साथ ले आया था कि शाम को सुफियान भाई भी वो मकान देख लें तो फिर ख़रीदने की बात की जाए। इतने में सुफियान भाई भी आ गए। उन्होंने मकान की चाबी ये कहकर नुमान से ले ली कि आज तो वो बहुत थके हुए हैं, कल शाम वो दफ्तर से वापसी पर ही मकान को देखते हुए आएंगे। ये दूसरे दिन की बात है। रात के कोई 12 बजे थे। मैं गहरी नींद में था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने की तेज़ आवाज़ से मेरी नींद टूटी थी। मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो 12 बज रहे थे। या अल्लाह, खैर इतनी रात गई कौन हो सकता है? क्या आफताब पड़ी है? ये सोचते हुए मैं उठ बैठा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलने बढ़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने हवास बाख्ता नोमान खड़ा था। वो बेहद घबराया हुआ था। बहुत जल्दी से बोला, फैसल, जल्दी से मेरे साथ चलो। सुफियान भाई को न जाने क्या हो गया है। वो मकान देखने गए थे और अभी घर पहुँचे हैं।
آتے ہی چلانے لگے، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، پھر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ میں نے جلدی سے دروازے کو تالا لگایا اور نعمان کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ سفیان بھائی کو نعمان نے برآمدے میں پڑی ہوئی چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ وہ ہوش و حواس سے بے گانہ اور بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ آنٹی شاید اندر کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ ہم نے انہیں اس وقت اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے نعمان کو ٹیکسی لانے بھیج دیا اور خود سفیان بھائی کو ہوش میں لانے کے جتن کرنے لگا۔ میں نے جیسے ہی انہیں چھوا، ان کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اتنی دیر میں ٹیکسی آ گئی۔ ہم سفیان بھائی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال میں سفیان بھائی کا فوری طور پر علاج شروع ہو گیا۔ انہیں دوسرے دن ہوش آیا تھا۔ نعمان نے صبح آنٹی کو سفیان بھائی کے بارے میں بتایا تھا، جب سے وہ ہسپتال میں سفیان بھائی کے سرہانے بیٹھی دعائیں پڑھ پڑھ کر ان پر پھونک رہی تھی۔ جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان کے آنسو نہیں رکتے تھے۔ سفیان بھائی کو جیسے ہی ہوش آیا، وہ چلانے لگے، بچاؤ بچاؤ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ ان کی چیخو پکار سن کر ڈاکٹر صاحب آ گئے اور ہمیں کمرے سے باہر بھیج کر ان کا معائنہ کرنے لگے۔ بعد میں نعمان کے استفسار پر ڈاکٹر نے بتایا کہ سفیان بھائی لگتا ہے کسی چیز سے ڈر گئے ہیں۔ جب ان کا یہ خوف دور ہو جائے گا تو وہ نارمل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ان سے زیادہ بات ابھی نہ کی جائے۔ سفیان بھائی ہسپتال میں تقریباً 1 ہفتہ ایڈمٹ رہے۔ اس دوران آنٹی اور نعمان بہت پریشان رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ آنٹی نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ آخر کار انہیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور وہ گھر آ گئے۔ وہ بالکل نارمل ہو چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے آفس جوائن نہیں کیا تھا۔ آفس سے انہوں نے میڈیکل لیو لے لی تھی۔ اس شام میں نعمان کے گھر گیا تھا۔ سفیان بھائی بھی بڑے خوشگوار موڈ میں خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ہم سب نے رات کا کھانا کھایا۔ نماز کے بعد آنٹی ہم تینوں کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھیں اور خود سونے چلی گئی تھیں۔ دوسرے دن اتوار تھا، اس لیے مجھے بھی گھر جانے کی جلدی نہیں تھی۔ ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی نعمان نے سفیان بھائی سے پوچھا، بھائی جان اس دن ایسا کیا ہوا تھا جو آپ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے؟ نعمان نے ان سے ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا تھا کہ کہیں ان کی ذہنی کیفیت پھر نہ بگڑ جائے، لیکن اس کے اس خیال کے برعکس سفیان بھائی نے اطمینان سے چائے پیتے ہوئے کہا، میں اس سوال کی توقع بہت پہلے ہی کر رہا تھا۔ آپ کی حالت کے پیش نظر بھائی ہم نے آپ سے کچھ پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کی، میں نے جواب دیا۔ انہوں نے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ تم لوگ جانتے ہو میں ڈرپوک یا بزدل تو نہیں ہوں، مگر اس رات اتنے عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ پیش آئے کہ میں ٹوٹ کے رہ گیا۔ ہوا یوں کہ اس دن آفس سے نکلتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اس مکان پر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 8 بج گئے تھے۔ چاروں طرف تاریکی چھا گئی تھی۔ میں نے ٹارچ اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور سوچا تھا کہ مکان کا سرسری جائزہ لے کر جلدی گھر واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ امی اور نعمان نے تو مکان پسند کر ہی لیا تھا۔ نعمان نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان کا مالک برابر والے گھر میں ہی رہتا ہے۔ میں نے سوچا تھا مکان کا جائزہ لے کر میں واپس جاتے ہوئے ان سے بھی مل لوں گا، لیکن بھائی مالک مکان کے برابر تو… نعمان نے ان کی بات کاٹی، ارے مجھے پورا واقعہ سنانے تو دو، پھر بتانا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور پھر کہنا شروع کیا، میں اس مکان کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے تالا کھولا تو مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اندر داخل ہوا، وہاں اتنا گہرا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور اس کی روشنی میں اطراف کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ در و دیوار اور فرش مٹی سے اٹے ہوئے تھے، جگہ جگہ مکڑیوں نے جالے تانے ہوئے تھے۔ میں جس کمرے میں اس وقت کھڑا تھا وہاں دیوار کے ساتھ دائیں طرف سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی ایک الماری رکھی تھی۔ اس الماری پر کچھ نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے جو ایک عرصہ گزرنے کی وجہ سے پھیکے پڑ گئے تھے۔ الماری کا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور ان میں کپڑے رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں حیران تھا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق یہ مکان بالکل خالی تھا، لیکن سامان کی موجودگی یہاں کسی کے رہنے کا پتہ دے رہی تھی۔ میں بے حد حیران ہوا۔ بظاہر یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے میں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ذرا گھمائی تو ایک سمت میں لکڑی کا دروازہ نظر آیا جو شاید دوسرے کمرے میں کھلتا تھا۔ ہر شے پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔
میں اس کمرے میں داخل ہوا. یہاں بھی ایک کونے میں ویسی ہی لکڑی کی الماری اور کمرے کے وسط میں بھاری میز رکھی ہوئی تھی جس کے گرد کچھ کرسیاں بھی رکھی تھیں. میں نے ٹارچ کی روشنی ذرا اوپر گھمائی تو بری طرح اچھل پڑا. مجھے محسوس ہوا تھا کہ کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. چند لمحوں تک میں ساکت ہو کر رہ گیا تھا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. میں نے قریب جا کر ٹارچ کی روشنی میں بہور کرسیوں کا جائزہ لیا تو وہ خالی پڑی تھیں اور ان پر مٹی جمی ہوئی تھی جیسے برسوں سے انہیں کسی نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو. میں نے اس انسانی ہیولے کو اپنا وہم سمجھا. اس کمرے کا ماحول چکرا دینے والا تھا. میری جگہ کوئی اور ہوتا تو چیخیں مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا. یہاں کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ برسوں سے یہاں کسی نے قدم نہیں رکھا ہے. مکان کا مالک اسے بیچنا چاہتا تھا. خریدار اسے آ کر دیکھتے ہوں گے. کیا اتنے عرصے میں مکان کا مالک بھی یہاں نہیں آیا؟ اس قسم کے بہت سے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے. حالات جو بھی تھے میری سمجھ سے بالاتر تھے. میرے دل میں تجسس پیدا ہو گیا تھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اس گھر کو اب میں پورا دیکھوں گا. کم از کم اتنا تو پتہ چل جاتا کہ مکان خالی ہے یا اس میں کوئی رہ رہا ہے اور یہ سامان کس کا ہے. میں دبے قدموں اندر کی جانب بڑھا. کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو میں یہاں کبھی قدم بھی نہیں رکھتا. لیکن ہونے والی بات ہو کر ہی رہتی ہے. کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آئندہ کیا پیش آنے والا ہے. اندرونی دروازہ بند نہیں تھا. میں نے کھولنے کے لیے جیسے ہی اس پر ہاتھ رکھا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا جیسے میرے ہاتھ لگانے کا ہی منتظر ہو. جیسے ہی دروازہ خود بخود کھلنے لگا میں گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا. خوف کی سرد لہر میرے پورے جسم میں توڑ گئی لیکن چند ہی منٹ میں نے اپنے خوف پر قابو پا لیا. اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی. میں اندر داخل ہو گیا تو وہ دروازہ ایک راہداری میں کھلتا تھا. میں وہ مختصر راہداری عبور کرنے لگا. راہداری ختم ہوئی تو میں نے خود کو برآمدے میں کھڑا پایا. برآمدے میں دائیں ہاتھ پر لکڑی کا ایک زینہ اوپر کی طرف جا رہا تھا. زینے کے ساتھ ایک کمرہ تھا. راہداری اور کمروں میں حشرات الارض نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی. میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا. چند لمحے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا. میرے دماغ پر خوف طاری تھا. اس میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا. جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا خوف کی لہریں میرے رگو پے میں سرایت کرتی جا رہی تھیں. عجیب و ویران عمارت تھی. اس کے در و دیوار سے خوف و دہشت کی لہریں نکل رہی تھیں. میں حیران تھا کہ امی اور نعمان نے اس گھر میں کیا دیکھا تھا جو وہ اس قدر تعریفیں کر رہے تھے. بھائی جان ہم نے جو مکان دیکھا تھا وہ ہرگز ایسا نہیں تھا. نعمان جھٹ بولا. سفیان بھائی آپ آگے سنائیں پھر کیا ہوا؟ میں نے تجسس بھرے لہجے میں انہیں ٹوکا. انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا زینے کے قریب جو کمرہ بنا تھا اس کا دروازہ بند تھا. ایک بار تو دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس پراسرار مکان سے دور بھاگ جاؤں لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھالا اور تسلی دی کہ تم ایک بہادر اور دلیر انسان ہو. تم نے حالات سے کبھی ڈرنا اور بھاگنا نہیں سیکھا. حقیقت یہ ہے کہ اس سوچ نے میرے دل کو بہت ڈھارس بندھائی اور مجھ میں ایک نیا جوش پیدا کر دیا. میں نے سوچ لیا کہ اب تو پورے مکان کا جائزہ لے کر ہی میں یہاں سے جاؤں گا. یہ سوچ کر میں ایک نئے حوصلے سے آگے بڑھا. میں اب تک یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے. دراصل میں بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہوں. میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا. اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری پشت کی طرف سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. میں ایک لمحے کے لیے بدحواس ہو گیا. دوسرے ہی لمحے میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا. مگر مجھے نہ جانے کیوں یہ یقین سا ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی نادیدہ ہستی یہاں تھی جو میرا جائزہ لے رہی تھی. میری چھٹی حس کسی نادیدہ خطرے کا اعلان کر رہی تھی. میں نے ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا. پوری عمارت پر اعصاب شکن سناٹا چھایا ہوا تھا کہ اچانک ایک ہولناک چیخ مکان میں گونجی. میں بری طرح اچھل پڑا. چیخ کی آواز اوپر کسی کمرے سے بلند ہوئی تھی. آہستہ آہستہ وہ آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی. یہ آواز کسی عورت کی تھی.
ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ پہلا خیال جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ مجھے فوراً یہاں سے دور بھاگ جانا چاہیے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں مڑا ہی تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں کوندا کہ ہو سکتا ہے مکان خالی دیکھ کر کوئی شیطان فطرت انسان اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے یہاں آیا ہو۔ میں حیران تھا کہ چیخ کی آواز خاصی بلند تھی، آس پاس کے رہنے والوں کو وہ چیخ سنائی کیوں نہیں دی تھی؟ رات کے سناٹے میں تو اس کی آواز دور دور تک سنی گئی ہوگی، پھر آخر کوئی یہاں کیوں نہیں آیا؟ بہرکیف کچھ بھی ہو، میں اتنا بزدل اور کمزور بھی نہیں تھا کہ ایک مظلوم لڑکی کی مدد بھی نہ کر سکوں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چیخ کی آواز دوبارہ گونجی۔ میں آگے بڑھنے لگا۔ میرا رخ زینے کی جانب تھا جہاں سے سسکیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے ہر پل یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں میری موجودگی سے وہ شخص واقف نہ ہو جائے۔ سیڑھیاں طے کر کے جیسے ہی میں آگے بڑھا تو وہ آوازیں ایک دم بند ہو گئیں۔ اوپر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ میں ٹارچ روشن کیے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت میں نے خود کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار کر لیا تھا۔ میں نے بند دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی کھلتا چلا گیا۔ میں نے دروازے سے اندر جھانکا تو حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا، وہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں مسحری رکھی تھی اور مسحری کے پاس ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اس عمارت میں اب تک جتنی بھی چیزیں نظر آئیں وہ سب کے سب بے حد قدیم تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس بات نے مجھے حیرت زدہ کر دیا کہ کمرے میں صدیوں کی گرد جمع تھی۔ فرش پر بھی مٹی کی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ اوپر نیچے در و دیوار پر مکڑیوں کے جالے تھے۔ میز پر ایک پیتل کا چھوٹا سا دیا بھی رکھا تھا اور اس پر بھی مٹی جمی ہوئی تھی۔ چیخ اور سسکیوں کی آواز مجھے اسی سمت سے آئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اگر کوئی یہاں تھا تو اس کے قدموں کے نشان تو ہونے چاہیے تھے۔ حیرت سے میرے قدم زمین میں گڑ گئے اور میرا ذہن بے شمار خیالات کی اماچکا بن گیا۔ اگر کوئی یہاں نہیں آیا تو پھر چیخوں کی آوازیں کہاں سے آئیں؟ میرا ذہن تو اب کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرے اعصاب جواب دے گئے۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی پیچھے سے مجھے گھور رہا ہے۔ ایک دم میں پیچھے گھوما لیکن کمرے میں ہولناک ویرانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے جو ہی دروازے کی سمت دیکھا تو اپنی جگہ منجمد ہو کر رہ گیا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لکڑی کا وہ بھاری دروازہ چرچراہٹ کی بھیانک آواز کے ساتھ آپ ہی آپ بند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت میرے جسم کا خون جیسے خشک ہو گیا۔ جب دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا تو مجھے اچانک جیسے ہوش آ گیا۔ میں بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود۔ یوں لگتا تھا جیسے دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو، لیکن میں دروازے کو خود بخود بند ہوتے دیکھ چکا تھا۔ اب تو شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ مکان آسیب زدہ ہے۔ آسیب کا خیال آتے ہی میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ بچپن میں سنی ہوئی جن بھوتوں اور بدروحوں کی بیسیوں کہانیاں مجھے یاد آ گئیں اور بے اختیار میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اب مجھے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا کہ مجھے تنہا یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن تیر تو کمان سے نکل چکا تھا۔ مجھے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن کس طرح؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ سامنے دیوار میں کھڑکی تھی جو اس عمارت کے عقب میں کھلتی تھی۔ میں بے اختیار کھڑکی کے پاس پہنچا۔ میں باہر سے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کھولا۔ باہر کچھ لوگ گلی میں ادھر سے ادھر جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارا مگر کسی نے میری آواز پر توجہ ہی نہیں دی۔ چیختے چیختے میرا گلا سوکھ گیا تھا اور حلق میں کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ مجھے اس وقت شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کا فاصلہ نیچے سے کوئی 30 فٹ تھا۔ یہاں سے نیچے بغیر کسی مدد کے اترنا ناممکن تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو نہ میں دکھائی دے رہا ہوں اور نہ ہی انہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں وہاں بے بس کھڑا سوچ رہا تھا اب کیا کروں کہ اچانک ہی میری نظریں فرش پر پڑی اور میں چونک کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ منظر تھا ہی اتنا انوکھا اور حیرت انگیز۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ کے فاصلے پر فرش کی مٹی پر پراسرار انسانی قدموں کے نشان بنتے چلے جا رہے تھے، یوں جیسے کوئی نادیدہ ہستی فرش پر چل رہی ہو۔ مجھے وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ کمرہ بالکل خالی تھا۔
میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ نشان دروازے تک پہنچے۔ اچانک دروازہ کھلا، جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے کھولا ہو، اور وہ نشانات باہر نکلتے چلے گئے۔ میرے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تھا کہ دروازہ پھر ایک جھٹکے سے بند ہو گیا، اور اپنے ہی زور سے دروازے سے میں ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ پہلے جب لوگ آسیب یا بدروحوں کی باتیں کرتے تھے تو میں ہنستا تھا، لیکن اب جب کہ خود میرا ان سے واسطہ پڑا تو پتہ چلا کہ آسیب کیا چیز ہوتے ہیں۔ آج کی رات جو مجھ پر گزر رہی تھی، اس کا ایک ایک لمحہ میرے لیے ناقابل بیان تھا۔ اس بھاگ دوڑ نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنے آباد علاقے میں یہ جادو نگری موجود تھی، لیکن آس پاس کے رہنے والے اس سے ناواقف تھے۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سے میں چونکا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ میں بے اختیار بھاگتا ہوا زینے تک پہنچا تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے مختل ہو گئے۔ زینے کے درمیانی سیڑھیوں پر ایک خون خوار سیاہ بلّا کھڑا میری طرف خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ اچانک اس بلے کے چہرے پر مجھے مسکراہٹ نظر آئی۔ میں نے ہزاروں بار انسانوں کو مسکراتے تو دیکھا تھا، مگر کسی خون خوار بلے کو مسکراتے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یقین جانو، اس بلے کی مسکراہٹ اتنی حیرت انگیز اور خوفناک تھی کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ میں پتھر کا بت بنا اسے گھورے جا رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں کھڑے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اچانک بلا خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوا تو جیسے مجھے ہوش آ گیا۔ میں واپس اسی کمرے کی طرف بھاگا۔ خون خوار بلے کا پنجہ میری ٹانگ پر پڑا تھا اور میری پینٹ کا پائنچہ لے اڑا تھا۔ میں نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے ہانپ رہا تھا۔ وہ بند دروازے پر پنجے مار رہا تھا اور میں اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ میری قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس دہشت ناک صورتحال کا مقابلہ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا تھا۔ پنجے مارنے کی آواز اب بند ہو گئی تھی اور مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں تیزی سے میز کی طرف گیا اور پیتل کا وہ دیا اٹھا لیا کہ اب بلے سے اگر سامنا ہوا تو اس کے سر پر دے ماروں گا۔ میں دوبارہ کھڑکی تک گیا، ہذیانی انداز میں مدد کے لیے چیخنے لگا کہ بچاؤ بچاؤ، ارے کوئی بچاؤ مجھے۔ یہاں تک پہنچ کر سفیان بھائی رک گئے۔ جذبات سے ان کی آواز اب لرزنے شروع ہو گئی۔ میں اور نعمان حیرت زدہ ان کی آپ بیتی سن رہے تھے۔ سفیان بھائی کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے تنفس کی رفتار تیز ہو گئی۔ انہوں نے پانی مانگا۔ نعمان پانی کی بوتل اور گلاس لے کر آیا تو 2-3 گلاس پانی پی کر ان کی حالت کچھ اعتدال پر آئی۔ چند لمحے خاموش رہ کر انہوں نے پھر کہنا شروع کیا، میں انسانوں سے تو مقابلہ کر سکتا تھا، مگر مافوق الفطرت ہستیوں سے یعنی جنات سے مقابلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس آسیب زدہ مکان میں میرا ایک ایک پل مجھے صدی جیسے لگ رہا تھا۔ مصیبت کے ایسے لمحات میں ہر انسان کو اللہ ہی یاد آتا ہے۔ خود غرض انسان کو جب کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہوتی تو وہ بھول کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، مگر جب برا وقت آتا ہے تو وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے۔ یہی اس وقت میرا بھی حال تھا۔ میں نہایت خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنے لگا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ شاید قرآن پاک حفظ ہی اسی دن کے لیے میں نے کیا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس سے میری وحشت میں نمایاں کمی آئی اور دل کو ڈھارس ہوئی۔ اسی وقت ایک 30-35 سالہ شخص کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ ارے ارے ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، تم کافی دیر سے آوازیں دے رہے تھے۔ اس نے اندر آتے ہی مجھے تسلی دی۔ اللہ کے لیے مجھے یہاں سے باہر نکالیں، میں یہاں آ کر پھنس گیا ہوں۔ یہاں عجیب و غریب حالات ہیں، میں نہ جانے کتنے گھنٹوں سے یہاں بھٹک رہا ہوں۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں، یہ پانی پئیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس مجھے تھمایا اور کہا، اپنی حالت دیکھیں، خوف سے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر اور آپ کی آوازیں سن کر میں اندر آ گیا۔ میں یہاں نزدیک ہی رہتا ہوں۔ ہم اسی مسہری پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کس نے یہاں آنے کا مشورہ دیا تھا؟ اصل میں ہمارا یہ مکان خریدنے کا ارادہ تھا۔ یہ جگہ کیسے بیچی جا سکتی ہے؟ یہ تو ایک آسیبی اماج کا ہے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟
میں بہت عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں اور اس جگہ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ اس جگہ بدروحوں کا قبضہ ہے۔ ہوا یوں کہ اس مکان میں ایک پولیس انسپکٹر اپنی بیوی اور 4 سالہ بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس علاقے میں اس کی نئی نئی پوسٹنگ ہوئی تھی۔ اس نے یہ مکان بڑے ارمانوں سے خریدا تھا، مگر اسے یہاں رہنا اور بسنا نصیب نہیں ہوا۔ اس کی بیوی کو سامنے واقع قبرستان سے بڑا خوف آتا تھا۔ شوہر تو دن میں ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا اور وہ اس کا 4 سالہ بیٹا پورا دن تنہا رہتے تھے۔ اسے یہ مکان شروع سے ہی پسند نہیں تھا۔ وہ بس ضد تھی کہ اسے بیچ کر کہیں اور شفٹ ہوا جائے۔ انسپکٹر اسے بارہا سمجھا چکا تھا کہ مکان بیچنا اور دوسرا مکان خریدنا اتنی جلدی ناممکن ہے، مگر وہ بڑی جذباتی اور ضدی عورت تھی۔ آئے دن ان میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن صبح صبح ان دونوں میں تکرار شروع ہو گئی۔ تکرار نے کچھ ہی دیر میں جھگڑے کی صورت اختیار کر لی۔ انسپکٹر کو اچانک غصہ آ گیا اور اس نے ایک ہاتھ اپنی بیوی کو جڑ دیا اور خود ڈیوٹی پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک تو روتی رہی، پھر جذبات اور غصے میں اندھی ہو گئی۔ اس نے اپنے 4 سالہ معصوم بیٹے کو گلا دبا کر مار ڈالا اور خود کو اسی کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں چھت کے پنکھے سے لٹکا کر خودکشی کر لی۔ ادھر انسپکٹر کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی بے کلی اور بے چینی اس پر سوار تھی۔ وہ صبح اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر نکل تو آیا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کی حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت سے ڈرتا تھا۔ اس نے جلدی چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلا دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے اپنی بیوی اور بچے کو آوازیں دیں اور انہیں تلاش کرنے لگا۔ وہاں کوئی زندہ ہوتا تو جواب دیتا۔ اس نے سیڑھیوں پر پڑی ہوئی اپنے بچے کی لاش اور اس کمرے میں پنکھے سے لٹکی ہوئی اپنی بیوی کی لاش دیکھی تو تڑپ کر رہ گیا۔ یہ سب دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نیچے اترا، کمرے میں گیا، اپنی سرکاری پستول سے خود کو ختم کر لیا۔ یوں بیک وقت اس دن یہاں سے 3 جنازے اٹھے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس طرح غیر طبعی انداز میں مرتے ہیں ان کی روحیں اس دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور وہ ایک عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ واقعات سنا کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں پیش آیا، حالانکہ یہ ایک آباد علاقہ ہے؟ ہو سکتا ہے ان روحوں نے دوسروں کو بھی یہ سب بتانے کی کوشش کی ہو اور وہ خوفزدہ ہو گئے ہوں، یا انہوں نے سنا ہی نہ ہو۔ آپ ایک نڈر اور دلیر انسان ہیں، حافظ قرآن ہیں، آپ ان روحوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جملے ادا کیے میں بری طرح چونک گیا کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ اچانک وہ کھڑا ہو گیا اور کہا، آئیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں۔ میں جیسے کسی ٹرانس میں آیا ہوا اس کے پیچھے پیچھے زینے اترنے لگا۔ پیتل کا دیا ابھی تک میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ رک گیا۔ مکان کا بیرونی دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ میں تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں نے لمحے بھر کے لیے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے منہ سے ہذیانی چیخیں نکلی۔ میں رکے بغیر مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے جسم سے آگ سی نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بدروحیں میرے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر بھاگتا رہا اور کن راستوں سے گزر کر گھر پہنچا۔ اس وقت میری حالت بہت ابتر تھی، میرے حواس گم تھے۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا تو نعمان نے دروازہ کھولا۔ نعمان میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور اسے دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی تھی، لیکن میری ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ میرا ذہن جیسے تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا، جہاں تمام وقت ڈاکٹر مجھے یہ یقین دلاتے رہے کہ وہ سب میرا وہم تھا اور انسانی ذہن کی کارستانی تھی۔ میں نے بھی اسے اپنا وہم سمجھ کر بھلانے کی سرتوڑ کوشش کی، کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے چھٹی کے بعد میں گھر پہنچا تو دوسرے دن امی نے میری وہ پینٹ جو میں نے اس واقعے کے روز پہنی ہوئی تھی دکھاتے ہوئے پوچھا تھا کہ اس کا پائنچہ کیسے پھٹا تھا، اور پینٹ کی جیب سے یہ پیتل کا دیا بھی ملا ہے۔ یہ ایسے ٹھوس ثبوت تھے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ میرے ساتھ پیش آنے والے وہ واقعات حقیقت تھے، کوئی وہم یا ذہنی اختراع نہیں تھے۔ لیکن سفیان بھائی، مالک مکان کے گھر کے برابر میں تو ایک خالی پلاٹ ہے، پلاٹ کے ساتھ جو مکان ہے ہم اسے خریدنا چاہتے تھے۔ نعمان بے چینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں کوئی خالی قطعی اراضی نہیں ہے، مالک مکان کے گھر کے برابر میں ہی وہ قدیم مکان موجود تھا۔
اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو کل صبح ہم تینوں وہاں چلیں گے، میں ایک بار پھر اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سفیان بھائی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ دوسرے دن صبح سویرے ہم تینوں وہاں پہنچے تو مالک مکان کے گھر سے ملحق خالی قطع اراضی ہمارا منہ چڑھا رہا تھا، جہاں بقول سفیان بھائی کے وہ پراسرار مکان اس رات انہوں نے دیکھا تھا۔ بعد میں وہاں رہنے والے بزرگوں کے ذریعے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس قطع اراضی پر کسی زمانے میں ایک مکان ہوا کرتا تھا جو آسیب زدہ مشہور تھا۔ اس مکان کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مکان کھنڈر کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ بعد میں آس پاس کے رہنے والے اینٹیں وغیرہ بھی وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اب قطع اراضی خالی پڑا تھا۔ کچھ عرصے بعد میں بھی کراچی کو خیر آباد کہہ کر اپنے گاؤں واپس آ گیا تھا۔ سفیان بھائی بیرون ملک چلے گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے بھائی اور امی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کافی عرصہ میرا ان سے رابطہ رہا، پھر رفتہ رفتہ ہم اپنی مصروف زندگی میں کھوتے چلے گئے اور رابطہ برقرار نہ رہ سکا۔ مگر مجھے یقین ہے کہ سفیان بھائی جب کبھی یہ کہانی سنیں گے اس کی تصدیق ضرور کریں گے، کیونکہ اس کہانی کا ایک ایک لفظ سچ ہے اور اس کا ثبوت وہ پیتل کا دیا ہے جو سفیان بھائی کے پاس اب بھی محفوظ ہے۔